बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन। जनाब, ये हमारा बेहतरीन सेगमेंट पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म पे, चूँकि हम ये पूरा एक जो आपके लिए ट्रांसमिशन जो एक गुलदस्ता सकते हैं, उसमें बहुत हर तरह की एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली जो भी एक एंटरटेनमेंट की चीज़ें वो भी साथ साथ रहती है। जिस तरह के किचन में एक कुकिंग का सिलसिला आपके सामने हम यहाँ पे पेश करते हैं और बड़े अच्छे जो हैं वो खाने बनते हैं और मशरूबात बनते हैं। उसके साथ साथ कोई हमारी शोबिज़ पर्सनालिटी से कोई शख्सियत आती हैं और वो भी आपसे मुलाकात करती हैं, उनसे भी कुछ बातचीत चलती है। लेकिन असल जो मकसद होता है वो ये तासीर कुरान और उसके साथ साथ उलमा के साथ जो नशिस्त है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान के हवाले से वही सब कुछ है जनाब। और इसी वजह से हम ये महफिल सजाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमारी मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपने परेशान कर दिया। आप सुना है कि तबीयत आपकी बहुत ख़राब थी और आप हॉस्पिटल तक पहुंच गई। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ, अच्छा, बेहतर हूँ। माशाल्लाह। चले, अल्लाह आपको सेहतियाब करे और ठीक ठाक रखे। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, फ़ोन कॉल्स मैं समझ सकता हूँ, बहुत सी फ़ोन कॉल्स हैं, हम फ़ोन कॉल ज़रूर शामिल करेंगे। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगा कि रमज़ान के हवाले से आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइए कि ख़वातीन को जब आप रिप्रेजेंट करती हैं, एक कॉल शामिल कर लेते, फिर आपके सवाल की तरफ मैं बढ़ूँगा। जी जी जी, बच्चा है कोई हमें बहुत देर से, वो एक्चुअली लोगों ने बहुत देर से होल्ड किया होता है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सानिया स्नैन बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी अच्छा, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि वो उधर मैं साहिवाल में रहता हूँ, लेकिन मेरी मतलब जो अम्मी जान है उनको बहुत आजकल शुगर है, शुगर का उनको ठीक है, डायबिटीज़ का मसला, ठीक है। कोई आराम वगैरह नहीं आ रहा। अच्छा। तो आप प्लीज से बता दें। बेटा दवा ले रही हैं, वो इलाज करवा रही हैं? जी इलाज करवा रही है, लेकिन कोई अफाका वगैरह नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है जी। दवा के साथ साथ इमरान भाई, मैं चाहूँगा आपके वजीफ़ा भी इनको प्लीज़ दे दीजिए। वैसे इसमें शुगर में ज़ाहिर है कि दुआ में हम बता देते हैं, सूरह कुरैश जो है सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके पिया करें इंशाल्लाह। बाकी मेडिसिन वो मस्ट है, उसके बगैर वो सही नहीं हुई। सूरह कुरैश सुबह शाम 7-7 बार पढ़ लिया करें। सूरह कुरैश जी 11 मरतबा या 7-7 मरतबा सुबह शाम इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा दवाई भी तासीर करेगी और शुगर बेहतर होगी। बिल्कुल सही है जी, और अल्लाह ताला इनको शिफा दे। डॉक्टर साहिबा, शुक्र की हम बात करते हैं और शुक्र को दुनिया में इस तरह से देखा जाता है, ग्रैटिट्यूड जिसको कहते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। और हर मज़हब में, हर इलाके में, हर जगह पे, चाहे वो कोई रिलीजियस सोसाइटी हो चाहे नॉन रिलीजियस लोग भी हों, वो ग्रैटिट्यूड को और शुक्राना अदा करने को एक बहुत बड़ी अहमियत दे रही, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी सिखाता है और डिप्रेशन इससे भी जो है वो दूर रखता है। तो इस्लाम में, हमारे दीन में शुक्र की क्या अहमियत और हकीकत है, ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में शुक्र की अहमियत इससे बढ़कर क्या होगी कि इसका ऑपोजिट कुफ्र है। अच्छा, शुक्र का ऑपोजिट कुफ्र शुक्र है? का ऑपोजिट कुफ्र है। अल्लाह ताला ने इसको इतनी अहमियत दी है कि जो उसका शुक्र अदा करता है, तारीफ़ करता है, कदरदानी करता है, वो उसे इस कदर महबूब है कि जो नहीं करता उसे वो शुक्र का इनकारी, कदरदानी ना करने वाला, बल्कि कुफ्र की हद तक ले जाता है। अल्लाह कुरान मजीद में है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बढ़ा कर दूंगा। बिल्कुल। और अगर तुम कुफ्र करोगे, नाशुक्री करोगे, तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाहु अकबर। देखिए बात क्या है, शुक्र है क्या। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नेमतें अता की होती हैं, मगर इंसान की आम तौर से, सबकी नहीं, फितरत है कि वो हर नेमत को फॉर ग्रांटेड लेता है। बिल्कुल सही। समझता है कि उसका हक है। बिल्कुल सही। सांस लेने से लेकर के हर दुनियावी नेमत तक वो समझता है कि ये तो उसका हक था, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको मिल गई। हाँ, अगर कहीं कमी आ जाती है तो फिर वो वावेल मचाता है, फिर वो तड़पने लगता है कि मुझी को क्यों ना मिली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। इस फितरत से बचने को शुक्र कहते हैं। सही। यानी अल्लाह ताला ने आपको कम दिया है या ज़्यादा दिया है,
آپ اسے اپنا حق نہ سمجھیں بلکہ اس کی عطا اور اس کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں. اور اس کے بھی 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. اس کی بھی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا الحمدللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ تیرا شکر، اور اتنا شکر جتنا کہ تیرے جلال کو، تیری عظمت کو اور تیرے مکھڑے کو چاہیے. واہ. تو فرشتے دوڑتے ہوئے اللہ کے پاس گئے کہ ایک الحمدللہ دل سے کہہ دے کوئی تو صبح سے شام تک اس کا اجر لکھا کرتے ہیں. اس نے تو اتنی بڑی بات کر دی کہ جتنا تجھے ریکوائرڈ ہے. واہ واہ. تو اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جوں کا توں لکھ دو، اب جتنا مجھے ریکوائرڈ ہے میں اجر بھی اتنا ہی دوں گا. سبحان اللہ. اب یہ تو ہو گئی زبانی. جی. اب دل میں بھی آپ دل میں بھی منصف ہوں کہ آپ کسی لائق نہیں تھے، سب اس کی عطا ہے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم رب کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو نا 1 2 3 کر کے، تم گننے نہیں پاؤ گے. یہ بات دل میں پتا ہو کہ میں بحیثیت انسان نہایت بے بس اور محتاج ہوں اس ہستی کا. بے شک. اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ نعمت جو رب نے آپ کو عطا کی ہے اس کا عملی شکر یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو دوسروں میں بانٹیں. اب وہ علم ہے، وہ مال ہے، آپ صحت مند ہیں تو بیمار کی تیمارداری کریں. آپ اپنے ہر عمل میں جب اس کے محروم بندوں کو شامل رکھیں گے تو وہ اس نعمت کا شکر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا. مفتی ابو محمد صاحب سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا. مفتی صاحب، آج کل جس طرح آپا نے کہا کہ ہم ہر چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا دور کی بات، ہم اپنے لوگوں کا اپنے گھروں میں اگر ہمارے اپنی فیملیز میں ہو، اگر ہم ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو بہت جو دلوں میں کینہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے لوگوں کا. جی. اور خواتین اس طرح اگر شکر ادا کریں، اور مفتی صاحب جیسے اب آپ اپنے گھر جائیں گے تو آپ ظاہر ہے کچھ نعمت دیکھیں، آپ بھی کہیں گے کہ بہت شکریہ، یہ بڑی اچھی چیز ہے، ہم بھی بولیں گے تو یہ اس سے کسی کا دل بڑھ جاتا ہے نا، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا. تو آج کل میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو بالکل اس معاملے میں بالکل نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ کیا کہیں کہ دین اسلام میں ایک دوسرے کو اگر کسی نے آپ پہ احسان کر دیا، کسی نے محبت آپ کو پہ دکھا دی، کچھ آپ کو تحفہ دے دیا، تو اس کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیے، جس کے پاس بنیادی طور پہ یہ سمجھیں کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اسے وہ شکر کی بنیاد پر دیا گیا ہے. جی. اور اس سے جو نعمت جب چھینی جائے گی تو وہ ناشکری کی بنیاد پر چھینی جائے گی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. دوسرا جو سوال آپ کا ہے اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یشکر الناس و من لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہ شکرا ہوتا. اچھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. انسان تو بہت ہیں، لوگ تو بہت ہیں، مگر شکر ادا کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اور میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں کہوں گا کہ شکر کی 2 صورتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں بھی ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. صحیح. اس کا اگر ترجمہ آپ کریں گے تو اثار میں نکلے گا. اچھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں شکر کہتے ہیں تقسیم کرنے کو. آپ کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، وہ علم ہے، وہ دنیاوی دولت ہے، آپ اسے تقسیم کریں. صحیح. تقسیم کرنا ہے. اور یہ بھی شکر ہے کہ ہم بیٹھ کر دعا کریں، ارے اللہ تیرا شکر ہے. اگر کسی کا مجھ پر کوئی احسان ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ناشکرہ بندہ ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو مرض پیدا ہوتا ہے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، تقسیم خداوندی پہ راضی نہیں ہے، تو یہ سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز جنم لیتی ہے وہ حسد لیتی ہے. اور حاسد زوال نعمت سے کم پر کبھی راضی نہیں ہوتا. واہ. حاسد کبھی بھی زوال نعمت سے کم پر کبھی راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی 2 طرح کی نعمتیں، ایک نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں. اس کی ناشکری کو بھی کفران نعمت میں گنتی کیا گیا کہ اگر اس کی ناشکری کریں گے تو یہ کفر کے زمرے میں آئے گی. اور ایک نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اور میں نے مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں دی. اس کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بتایا کہ اگر تم اس نعمت کی ناشکری کرو گے، عمومی طور پر آج یہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈپریشن بڑھ رہی ہے، ہم سائیکو ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے
آپ کے پاس وہ نعمت ہے, آپ اس کرسی پہ بیٹھے, تو میں یہاں آ کر حسد میں مبتلا ہو گیا کہ جناب میں وہاں کیوں نہیں ہوں, اس سے کوئی بڑا منصب دیکھا تو میں اور بیمار ہو گیا, ذہنی ڈپریشن میں چلا گیا کہ میں وہاں کیوں نہیں ہوں. یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہونا ہمیں قرآن و سنت بتلاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, میرا کیا حال ہے؟ حضرت عمر نے اس کا بازو پکڑا, ایک بندے کے پاس لے گئے, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. فرمایا اب تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. تو ایک نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ نے اپنی مرضی سے منشا سے آپ کو دی, اور اس پر اگر آپ ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ انسانوں کے ذریعے دی, وہ والد کے ذریعے دی, وہ بیوی کے ذریعے دی, وہ سسرال کے ذریعے دی, وہ بہن بھائیوں عزیز و اقارب, وہ اس اساتذہ کے ذریعے دی, اگر اس کی ناشکری کرتے ہیں تو وہ اس پر بھی عذاب کے مستحق ہیں. لیکن ایک نعمت وہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگی, وہ علم ہے, وہ تعلیم ہے, وہ رشتہ ہے, وہ عزت ہے, وہ دولت ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے, اگر اس کی ناشکری کریں گے تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے پورا چیپٹر لگا کر یہاں بتایا ہے کہ پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, کہ قوم نے کہا جی ہمیں تو دسترخوان چاہیے, مائدہ چاہیے, وہ مائدہ اترا اور ان لوگوں نے ناشکری کی. فرمایا یہ تقسیم کرنا ہے, غریبوں میں گھر لے جانے کی اجازت نہیں. جب وہ گھر لے جانے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راتوں رات بندر اور خنزیر بنا دیا. استغفر اللہ. حضرت دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے, اور مفتی صاحب یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اس بات کو, ہم بہت عام سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہر معاملے میں ہم ہر چیز کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا حق تھا, لیکن واقعتاً جب وہ چھن جاتی پھر خیال آتا ہے کہ وہ وقت کتنا اچھا تھا, وہ ٹائم کتنا اچھا تھا, وہ دور کتنا اچھا تھا. جناب ایک کال شامل کریں گے, کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شاہ نواز صاحب فرمائیے. جی 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 شاہ. وعلیکم السلام. بالکل اللہ کا بڑا ہے جناب, آپ کیسے ہیں؟ اسد بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بہت شکریہ. فین ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اور سارے حاضرین پروگرام کو میری طرف سے السلام علیکم. اور رمضان کی 8ویں جو جی جی 8ویں روزے کی جی 8ویں افطاری جو ہے مبارک ہو. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. جی جناب. تو ایک تو میرا نام انہوں نے غلط لکھ رہی ہے, میرا نام تنویر عباس ہے, فرام لاہور سے میں بات کر رہا ہوں. شاہ نواز نہیں ہے میرا نام. عباس کوئی بات نہیں. تنویر عباس فرام لاہور سے میں بات کر رہا ہوں. 2 دن پہلے میری والدہ کو نا اٹیک ہوا ہے, جس کو مثلا کہ کوئی لقوہ کہتا ہے, کوئی مثلا کوئی کس طرح کا نام دیتا ہے, تو وہ ان کا تھوڑا سا چہرے کا بھی تھوڑا سا رخ جو وہ چینج ہو گیا. تو وہ فوراً ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا اور انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے ہیں, کچھ بہتر ہو گیا. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دم کروائیں یا کسی اس طرح کے مولوی صاحب کو چیک کروائیں. اور میرا قاری عمران صاحب, ڈاکٹر عمران صاحب سے سوال ہے کہ کیا ان کے لیے کوئی لکھ کے دیں, کوئی ان کے لیے کوئی وظیفہ. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کی والدہ آپ یہاں پہ دعا کروا دیں. والدہ صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے, تو میں کافی دنوں سے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا, آج کافی دنوں کے بعد میرا جو کال ملی. تنویر بھائی اللہ ان کو صحت یاب کرے. تنویر بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا, ہمیں یاد کیا. اور میں سمجھتا ہوں والدین ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ واقعتاً ان کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے. ان کو ہم بیمار ہوتے ہوئے کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. بلڈ پریشر کے ایشو سے یوزلی لقوہ یا یہ فالج کا ہوتا ہے. تو ہم یہ عمران بھائی سے بالکل آپ سنتے رہے گا. ایک اور کال شامل کر لیتے تاکہ دونوں سوالوں کے جواب ایک ساتھ ملے. کال ہماری کال بھی ویٹ کر رہی جناب, ویسے تو بہت سی کال ہے لائن میں, لیکن پہلے ان کی کال لے رہی تھی وہ رہ گئی. جی کون بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. ہیلو, آواز جا رہی ہے ان کو میری؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر آواز نہیں جا رہی. میں عمران بھائی ان کی والدہ کو انہوں نے بتایا کہ لقوہ ہے یا فالج, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑے سے میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں بات کو, لنک جو ابھی مفتی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو ذکر کیا, شکر کر آپ جو سوال کیا, تو میرے ذہن میں اس وقت ان دونوں حضرات کی گفتگو سن کر ایک عجیب سا پہلو آ رہا تھا کہ جو ہم کبھی جو جس طرح میڈم نے کہا تھا فار گرانٹیڈ بہت سی چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں. تو ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم 30 سال کی عمر تک تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں, سحری میں پراٹھے کھائے ہیں. اللہ, اب 30 سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھائی وہ گرم چولہے پر روٹیاں پکانا اور پراٹھے کھلانا, سحری میں اٹھانا, رات کا کھانا کھلانا, پلس اس زمانے میں کپڑے بھی امی گھر میں خود سیتی تھی. اچھا. اور ہم لوگ ماشاء اللہ 7 بھائی ہیں اور 3 بہنیں الحمدللہ. اب سب کو سحری میں کھانا دینا, انڈے تلنا, تو اب پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہم تو اس چیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی چیز ہے. یہ بھی کوئی چیز ہے. جب کبھی سفر میں بندہ جاتا ہوں ہوٹل پہ جب کھانا کھاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی کھانا کیا ہوتا ہے, پیسے دینے جب پڑتے ہیں. یہ اسی طرح جب اب ہم ہوٹل کی بھٹی کی روٹیاں کھاتے ہیں
تو پھر گرم گرم روٹی کی قدر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 25-30 سال کے بعد جب بیوی آ جاتی ہے تو 25 سال تقریباً 25-30 سال بیوی کے ہاتھ کی روٹیاں گرم گرم چولہے پہ روٹیاں پکانا, تازی روٹیاں کھلانا, پراٹھے کھلانا, سالن کھلانا. اب یہ چیزیں ہم تصور میں لاتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. ایک خاتون نے 25 سال 30 سال ہمارے لیے چولہے کے سامنے کھڑے ہو روٹیاں پکائی ہیں. تو میں اکثر کبھی لیٹا ہوں سوچتا ہوں, مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ یار ابا دھوپ میں محنت کر کے کما کے لا رہے ہیں, امی ہمیں روٹیاں کھلا رہی ہیں. کیونکہ بیچ میں کبھی میں نے بھی وائف کے انتقال کے بعد کبھی ٹرائی کی کچن میں آٹا گوندھ کے چلو میں آج میں ہاتھ کی روٹی پکاتا ہوں. کبھی بچوں نے فرمائش کی آج بیسن کے پراٹھے کھاتے ہیں تو میں نے خود پراٹھے بنائے شوق میں, آج میں بناتا ہوں. مجھے پتہ لگا کہ بھائی آٹا گوندنا اور اس کا پیڑا بنانا, روٹی کو بیلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ ماں بڑی باپ ماں بہت بڑی نعمت ہے. بیوی ابھی بیویاں ظاہر گھر میں کاموں میں لگی ہوتی ہیں, تو ان کے چہرے کے لیے میں بتاتا ہوں. سورہ عبس و تولى یہ 30ویں پارے میں ہے اور قرآن 30ویں پارے کی 30ویں صورت ہے. اس میں آیت ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, کہ یعنی بہت سے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے, مسکراتے ہوئے ہوں گے, خوشخبریوں والے ہوں گے. اس آیت کو اسی نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کا چہرہ کھلتا ہوا مسکراتا ہوا کر دے. تو وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کے والدہ پہ دم کیا کریں, پانی میں دم کر کے پلایا کریں. جس ٹائم بھی وقت مل جائے پڑھ لیں. تو 30واں پارہ 30ویں سورہ سورہ عبس و تولى میں ہے یہ آیت وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کال شامل کریں گے جناب. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم جی. شہزاد ہیں کوئی لودھڑا سے بات کر رہے ہیں جی, فرمائیے. اگر کبھی کال ڈیلے ہو جائے یا لٹک جائے, باقی بھی بہت لوگ کال میں ہوتے ہیں, پلیز سوال ان کا لے لیا کریں. آپا شکر کے حوالے سے میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ ہم کس طرح رب تعالیٰ کا شکر بہترین انداز ابھی لوگ سن رہے ہیں. اور دیکھیں ہم زبان سے تو الحمدللہ کا لفظ ادا کرتے ہیں اور ہم شکر میرے مالک. کبھی ہم نے بات کی تو میں نے شاید ایک تسبیح کر لی الحمدللہ کی, یہ سنتے سنتے کہ یار رب العالمین, ہم لوگ کسی بھی چیز کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہتے. ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم شاید اب کاموں میں اتنے مصروف ہوتے کہ یہ چیز کس طرح سے ہم ہر وقت پورٹرے کرتے رہیں. کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا کام کہ رب تعالیٰ کی ہر وقت یہ جو ہے ہم کرتے رہے کہ شکر ہے رب تعالیٰ ہر وقت. اس کے لیے ایک وقت رکھیں بھلے سونے سے پہلے جی 5-7 منٹ اور صرف گنیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے. اور جب کبھی کسی پر رشک آئے, ایسے لگے کہ فلاں مجھ سے بڑھ کر ہے, فلاں کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں, تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو اللہ نے ان نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے, جن سے آپ کے پاس زیادہ ہیں. تو آپ نے یہ طے کرنا, لسٹ بنانی ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑھ کر انسان بنایا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے, پھر مجھے صحت عطا کی ہے, مجھے آنکھیں دی ہیں, مجھے سوچنے کو عقل دی ہے, جیسے ابھی بھائی نے کہا ماں باپ جیسی نعمت دی ہے, اولاد دی ہے, اچھی بیوی دی ہے. یہ ساری چیزیں ایک لسٹ, صرف روز تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں, کیا میں اس قابل تھا؟ ضروری ہے, یہ سوچنا ضروری ہے. اور کیا میں اس قابل تھا؟ کیا میں نے کچھ, جیسے خدا نہ خواستہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر اس کا احساس انسان جیسے شور مچاتا ہے میرے پاس نہیں, فرض کیجیے اولاد ہے یا مال کی کمی ہے یا صحت کی کمی ہے, تو ہم لوگ شور مچا دیتے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے جب اللہ نے صحت دے رکھی تھی, حضرت ایوب کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہوئے, بہت بیمار تھے, تو ان کی زوجہ نے انہیں کہا کہ کیا تم اللہ کے سچے نبی نہیں ہو؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں؟ ان کا تو تم دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں شفا دے؟ انہوں نے کہا اچھا آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں یہ دعا کروں گا, لیکن ایک بات بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 70 سال. مجھے بیماری کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. اور رب نے جو مجھ سے پوچھ لیا کہ 5 سال کی بیماری وہ 70 سال کی صحت کا کیا حساب ہے, تو میں کیسے دوں گا؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دعا تو مانگی, لیکن ساتھ میں یہ شکر, اور یہ ہر حال میں کرنا ہے. بالکل صحیح. ہر حال میں جو آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے وہ اللہ کی قربت کی علامت ہے. اپنی ایک عادت بنا لینی چاہیے انسان کو. آپ ایک کال شامل کریں گے آپ کی اجازت کے ساتھ. جی کون ہے؟ السلام علیکم. جی فرمائیے. جی 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 فرمائیے جناب. جی بھائی جان میں شہزاد بات کر رہا ہوں لودھرا سے. جی جی فرمائے, سوال کیا ہے بھائی جی؟
جی سوال یہ ہے میرا، میں ایک نماز پڑھتا ہوں 10 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میرے اوپر جنات کا سایہ ہے. کیا ہے آپ کے اوپر؟ جنات کا سایہ. میرے اوپر جنات کا سایہ ہے، ایک نماز پڑھتا ہوں 10 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. آپ کو کیسے پتا جنات کا سایہ آپ کے اوپر؟ میں بہت سارے پیروں کے پاس گیا ہوں، گھر پہ لے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سایہ ہے. آپ نے جنات دیکھے خود سے اور سایہ کو محسوس کیا بھائی؟ جی جنات مجھے نظر بھی آتے ہیں، جب کوئی بڑے سے پیر کو لے آؤں وہ بھاگ جاتے ہیں پھر گھس جاتے ہیں، پتہ نہیں میرے گھر میں ہیں یا میرے اوپر ہیں. تو آپ سے کچھ کہتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں؟ یہ باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلانی دربار پہ جاؤ، فلانی جا جاؤ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہاں ہوتے نہیں ہیں، گھر میں ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، نہیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے جی. مجھے یہ تھوڑی یہ سی باتیں بھی حیرت. کرتے ہیں، وہ یہ ہیں وہ یہودی نصرانیت اس قسم کے ہیں. اچھا تو ابھی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سوال آپ کا سمجھے کہ جنات سے چھٹکارا چاہتے ہیں یا کیا آپ نماز کا وظیفہ کیا آپ چاہ رہے ہیں میرے بھائی؟ اچھا یہی ہے جی عمران بھائی، ان کے لیے کیا مجھے سمجھ نہیں آیا آنیسٹلی. میں اس طرح کیس ہوتے ہیں مختلف کہ جو کبھی ان کے اوپر ویزیبل ہوتے ہیں، کبھی انویزیبل ہوتے ہیں، کہ جو اثرات ان کو کانوں میں آوازیں ڈال رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ان کو جکڑ لیتے ہیں. اس طرح پاسبل ہے. تو ویسے ڈاکٹروں کو بھی دکھانا چاہیے، میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی کرانا چاہیے. ابھی کتنی بات سچے کتنی جھوٹ تو سامنے ہو تو بندے کو پتہ لگتا ہے. لیکن وظیفہ بتا دیتا ہوں. سورہ نمل کی ایک آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت بس انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا آپ ورد رکھا کریں، سورہ نمل میں ہے، اس کا ورد رکھیں انشاءاللہ. اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جنوں کے بادشاہ رہے ہیں ان کے نام سے بھاگتا. اگر یہ آیت بھی یاد نہ ہو تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بس لے لیا کریں جب بھی آپ کو تنگ کیا کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کہ مجھے تم تنگ نہ کرو، تو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. اور ان کے گھر والے اگر سن رہے ہیں تو سورہ والسماء والطارق کی آخری آیتیں ہیں، یہ 16 17 18 ہے، 14 15 16 ایسی آیتیں ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو سورہ والسماء والطارق کی آیتیں ان کے گھر والے کم از کم 25 مرتبہ پڑھ کے ان پہ دم کیا کریں تو انشاءاللہ یہ ان کے اس جنات کے حصار سے نکلیں گے. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناشکری سے متعلق میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو ان صاحب کی جو بات کے حوالے سے جی یہ جو بات صاحب نے کی ابھی مجھے کافی حیرت میں ڈال دیا جنات کے حوالے سے. جی جی تو میں عمران بھائی تو ظاہر ان کو ایک وظیفہ بتایا، لیکن یہ مفتی صاحب یہ کیا میرے خیال میں یہ ہمارے ہاں کچھ آج کل نفسیاتی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. جی سائیکولوجیکل ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے. میرے پاس تو کچھ کیس ایسے آتے ہیں، میں علاج ان کا زیادہ کرتا نہیں ہوں، لیکن بساوقت لوگوں کی اسٹوری لگی ہوئی تھی. لیکن جب سامنے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی میں نے جب پڑھائی شروع کی تو وہ ان کی ایک اصل جو کیفیت ہے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ باتیں کرتے ہیں، ایک جیسے میں دم کرنے کا کہ چھری ساتھ میں رکھتا ہوں، اس میں حصار کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے. تو یہ خاتون تھی، بڑے لمبے لمبے ان کے ہاتھ. اب ویسے نارمل آ کے بیٹھی، میں اپنا دکھ بیان کیا کہ یہ میرے ساتھ پریشانی ان کی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی. میں نے جیسے پڑھائی شروع کی ان پہ حاضری ہوگی، حاضری ہونے کے بعد تو ان کی شکل وکل بھی چینج ہوئی اور لمبے لمبے ہاتھ بار بار چھری کی طرف بڑھائیں. تجھے بتاتا ہوں میں ابھی نا تیرا کام کرتا ہوں اور چھری کی طرح ہاتھ بڑھا کے کہ تجھے میں ابھی بتاتا ہوں. یہ اصل میں آپ نے خود دیکھا؟ ہاں میں بہت کیس دیکھ چکا ہوں، اتنے کیسے لمبی اسٹوری ہے باہر لیے، لیکن ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس کی سیکنڈ وائف تھی اور وہ اس سے یعنی اتنا بھی نہیں چلا جا رہا تھا کہ یہ جو اسٹیپ ہے اس پہ پاؤں رکھ سکے. اس کنڈیشن میں آئی تھی. شوہر لے کے بیٹھ کے بات کی، اس نے بتایا کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا، آواز بھی مجھ تک نہیں آ رہی تھی. میں بہت قریب بیٹھا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس کے شوہر نے بتایا بہت بیمار ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا، میں نے سیکنڈ میرج کی ان سے، میری پہلی وائف ہے، تو اس کے بعد ان کی حالت یہ ہے. اچھا میں نے اسٹوری سن کے پڑھنا شروع کیا. جب پڑھنا شروع کیا تو ان میں ایسی جان آ گئی اور ایسی خطرناک جان، اور باقاعدہ انہوں نے ہندو کے کچھ جو ہے نا وہ ہندوانہ کچھ کلمات پڑھنے شروع کیے اور بھجن وجن ٹائپ کے اور جے بجرنگ بلی اور پتہ نہیں کیا کر کے، اور ایک شور پورا گھر شور سے گونج پڑا. اور اس کے بعد جو انہوں نے بھی دھمکی دی کہ میں نے اس کی تو قبر کھود، 13 نمبر ہے، تیری قبر کھودوں گا میں اگر تو نے ہاتھ ڈالا میرے کام میں ہاتھ ڈالا، میں اس کو جو نا مار کے چھوڑوں گا. اس سے یہ کیا اللہ صحت دے. ہاں اللہ مار پناہ رکھے. تو اس طرح بہت سارے ریئل کیس ہوتے ہیں. عمران بھائی تمام مذاہب جو ہیں ہمارے لیے قابل
عزت ہیں اور جی، سب جی۔ تمام مذاہب کی ہمیں عزت اسی طرح بالکل کریں جی جس ہاں۔ طرح ہم یہ تو دین اسلام کا حکم بھی ہے. لیکن آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ مختلف مذاہب پہ بلیو کرنے والے لوگ آتے جنات ہوتے کیوں ہیں کچھ جنات الگ بھی الگ ہر طرح مذہب سے. کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہر وہ بھی مذہب سب میں مذہب ہے. مسلم بھی ہوتے ہیں اچھا. ہاں تو وہ بھی ہوتے ہیں مسلم بھی ہیں مسلم یعنی کہ مسلم میں نہیں ٹھیک ہے، اس میں کرسچینٹی بھی ہوتی ہے اس میں تمام مسالک بھی ہوتے ہیں اور ہر مذہب کے اور باقاعدہ وہ اپنے مذہب کی چیزیں پڑھتے بھی ہیں بہت سے لوگ. ٹھیک ہو گیا. ایک کال شامل کرتے ہیں جی. عبد المعز صاحب ہیں اسلام آباد سے. مجھے پچھلے کالر نے تو بالکل حیران بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. بڑی پریشانی مجھے ہے اس بات پہ کہ ایک آدمی کی جن کی ہیلپ کوئی نہیں کر سکتا اور وہ جب کسی کو بتاتے تو ہماری طرح ہم جیسے لائٹلی بھی لیتے ہیں لوگ اور ان باتوں پہ ہنستے بھی ہیں ظاہر ہے اور پھر کئی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی بات. لیکن ان کا علاج کس قدر ضروری ہے چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو چاہے وہ روحانی علاج ہو. اس بندے کو پکڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے 10 لوگ اس کو پکڑنے تو قابو بھی نہیں آتا. وہ ایسا اتنا پاور میں آ جاتا ہے وہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں کہ احسن اس کے لیے رقیہ شرعیہ ہوتا ہے اچھا اور اس میں قرآن مجید سے ہی لی گئی آیات ہوتی ہیں اور صبح شام پڑھنی چاہیے اور بیری کے پانی سے غسل کرنا آپ نے چاہیے. بھی وٹنس کیا ہے کبھی یہ کسی کے ساتھ جی کیا ہے آپ نے. اچھا اچھا جی ٹھیک تو ہے. وہ پھر اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. اچھا اور مفتی صاحب ابو محمد صاحب آپ نے وٹنس نہیں کیا ایسا نہیں بالکل آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے جناب. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ جناب معیز بھائی بولیے فرمائیے. اسلام آباد سے ہیں کوئی صاحب معیز صاحب. نہیں وہ سبق مجھے یاد نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں کچھ سبق یاد نہیں ہوتا میموری کے لیے آپ کو وظیفہ چاہیے. عمران بھائی دیکھیے وظائف کی کتنی کالز آتی ہیں ہمارے لوگ جو ہے نا. سورہ سبح اسم ربک الاعلی 30ویں پارے میں ہے یہ. سبح اسم ربک الاعلی کی 7ویں آیت ہے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. تو یہ آیت 7ویں آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر اگر خود اپنے لیے پوچھ رہے ہیں تو اپنے اوپر بھی دم کریں پانی بھی دم کر کے پی لیں. بچوں کو لیے پوچھنا ہے تو بچوں پہ بھی دم بھی کریں اور پڑھ کے پلائیں بھی. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. ٹھیک ہو گیا بالکل صحیح ہے. اگر رپیٹ کر دیں گے وہ یاد بھی کر لیں گے. جی 30ویں پارے میں ہے سورہ اعلیٰ کہلاتی ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. تو بہت آسانی سے آپ کو 30ویں پارے میں صورت مل جائے گی شروع کی صورتوں میں. اور حرم شریف میں وطروں کے اندر ہر وطر کی پہلی رکعت میں رمضان میں صورت پڑھی جاتی ہے. اس کی مین نشانی میں نے بتا دی. بالکل صحیح ہے. اور یوٹیوب پہ ریپیٹ پہ ہمارا پروگرام آتا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر کچھ دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شکرانے کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ناشکری 2 کیفیات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے انسان اسے اپنا کمال سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے میرا ذاتی ہے کہ میں نے کی جی یہ میرا سب میں آ جائے. ایگو یہ اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پہ پسند نہیں ہے. بہت ناپسند. سورہ کہف کے اندر ایک شخص کے بہت بڑے باغ کا ذکر کیا جس کے درمیان میں کھیتی باڑی تھی کناروں پر بھی کھجوریں تھیں. ایک غریب بندے نے اسے سمجھایا اس نے کہا یہ نہیں میری ذاتی کمال ہے میرے بازو کا کمال ہے یہ سب کچھ میرا کرتا دھرتا ہے اس میں اللہ کا کوئی نہیں ہے. راتوں رات اللہ تعالیٰ نے جس کے درمیان سے نہر گزر رہی تھی پانی لگتا تھا پورے علاقوں کو بڑے بڑے شہروں کو وہ بندہ غلہ پرووائڈ کرتا تھا. ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر کے پھر وہی اتاری کہ جب ہم کوئی بندہ ہماری نعمتوں کو یہ سمجھے کہ میرا کمال ہے تو ہم اس طرح ختم کرتے ہیں. دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے پاس چیز دیکھے اور انسان ناشکری اختیار کرے. اچھا کہ اس سے کمپیئر کرے خود کو کمپیئر کرے کہ جی اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم نیکی کے معاملے میں اپنے آپ سے اوپر والے کو دیکھو اور تم دنیا کے معاملے میں اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھو. اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اسے دنیا میں سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ سکون ہے زندگی کا سکون ہے. آپ دیکھیں لوگوں کے پاس آج پیسہ بہت ہے گاڑیاں بہت ہیں آج لوگوں کے پاس مال و متاع بہت ہے یعنی جیب میں ہمارے ایک جیب میں 6 ATM کارڈ ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی راحت نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ سکون کا تعلق پرچیزنگ سے نہیں ہے سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا اتنا زیادہ سکون ہوگا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دیر آپ مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے سویلن آ جاتی ہے آپ امام الانبیاء اتنی عبادت کی آپ کو کیا ضرورت. فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اگر حضور کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں بدرجہ اولا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے.
میں آپ جاتے ہوئے ہمارے پبلک کے لیے, ہماری آڈینس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے, شکرانے کے بھائی حوالے نے سے؟ جو ایک بات کہی سورہ کہف کی, تو اس میں یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی نعمت کو, باغ کو دیکھا تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی بھی نعمت ہو کسی کی بھی اور آپ کی بھی, آپ یہ کہیں تو آپ کو نظر نہیں لگتی. ٹھیک ہے, آپ میرے اوپر بھی یہ دعا کیجیے, وہ عمران بھائی سے دعا کروا لی ہے میں نے. ٹھیک ہے آپا, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو صحت یابی دے, کیونکہ صحت بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. بے شک, اور سب سے بڑی انسان کو نعمت. یہ آج میں جب ہم رپیٹ کرتے ہیں نا ہر روز, آپ جیسے جید علماء میں کہوں گا, ان کی کمپنی میں بیٹھنے سے مجھے یہ فیض جو ملا ہے اتنے سالوں میں, وہ یہ کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے ضرور اٹھتا ہوں. اور آپ لوگ ماشاءاللہ ہمیشہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے بھی لوگ ضرور سیکھیں. اور آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انشاءاللہ. آپ بہت شکریہ آپ کا, مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ. ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.